अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में मेराजुन नबी के बारे में जानेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़यात के बारे में जानेंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया तो कौन कौन से वाक़यात पेश आए, उन तमाम बातों के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले भी हमने इसी मेराज पर कई सारे पार्ट बनाए हैं। उन तमाम पार्ट्स को आप यके बाद दीगरे पहले पार्ट से लेकर जितने भी पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं, उनको देखेंगे, तभी ये पार्ट आपको बतरीके अहसन समझ में आएगा। हज़रात मोहतरम, आज हम ये जानेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7वें आसमान तक पहुँच गए, उसके बाद जब सिदरा पर तशरीफ़ ले गए तो क्या वाक़या पेश आया, उसके बाद अब आगे तशरीफ़ ले गए, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हमारे आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर जब तशरीफ़ ले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुशामदीद हो ए सालेह बेटे और ए सालेह नबी। फिर उसके बाद हमारे आका ने फरमाया, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक चढ़ाया गया और उस दरख्त यानी सिदरा के फल मकामे हिज्र के मटकों की तरह थे और उसके पत्ते हाथी के कानों के जैसे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सिदरतुल मुंतहा है और वहाँ 4 नहरें थी, 2 पोशीदा और 2 ज़ाहिर में, यानी 2 नहरें ऐसी थी जो पोशीदा थी और 2 नहरें ज़ाहिर थी। मैंने पूछा, ऐ जिब्राईल, ये नहरें कैसी हैं? उन्होंने कहा, इनमें जो पोशीदा है वो तो जन्नत की नहरें हैं और जो ज़ाहिर हैं वो नील और फुरात हैं। फिर बैतुल मामूर मेरे सामने ज़ाहिर किया गया। उसके बाद मुझे एक बर्तन शराब का और एक दूध का और एक बर्तन शहद का दिया गया। मैंने दूध को ले लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यही फितरत यानी दीनी इस्लाम है, आप और आपकी उम्मत इसी पर कायम रहेंगे। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर एक बात मैं और बताता चलूँ, शायद कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा, सिदरतुल मुंतहा आखिर है क्या? हज़रात मोहतरम, अल्लामा निज़ामुद्दीन निशापुरी सिदरतुल मुंतहा की तफसीर में लिखते हैं कि सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जिससे आगे फरिश्ते नहीं जा सकते और ना किसी को ये इल्म है कि सिदरतुल मुंतहा के मावरा आखिर क्या है। हज़रात मोहतरम, शोहदा की रूहें भी यहीं तक जाती हैं। नीज़ अल्लामा निशापुरी लिखते हैं कि एक मकाम पर जिब्राईल आपसे पीछे रह गए और कहा, अगर मैं एक पोर भी करीब हुआ तो मैं जल जाऊंगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लामा इस्माइल हक़ी लिखते हैं कि ये मकाम जिब्राईल है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श की जानिब उरूज फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहीं रह गए और कहा, अगर मैं एक पोर के बराबर भी करीब हुआ तो मैं जल जाऊंगा। इसके आगे का जो मकाम है वो मकाम मोहम्मद है। इसके आगे फ़कत आप ही जा सकते हैं। आप जाएं, अपने महबूब का दीदार करें, मेरी इंतहा है ये, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। इसके आगे अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाया, एक पोर भी मैं आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। हज़रात मोहतरम, मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि हसन बसरी से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे जलील के करीब के मकाम में हज़रत जिब्राईल मुझसे अलग हो गए और कहा, अगर मैं एक पोर के बराबर भी करीब हुआ तो मैं जल जाऊंगा। हज़रात मोहतरम, अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी और शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी से नकल करते हैं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ उरूज कराया गया। उसके फल मटकों के बराबर थे और उसके पत्ते जो थे वो हाथी के कानों की तरह थे। आपने उसको देखा, दरहाल के उसको अल्लाह की तरफ से नूर ने ढांप रखा था और कोई शख्स उसकी कैफियत बयान करने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि शिद्दत नूर की वजह से आँख उसका इदराक कर ही नहीं सकती। आपने देखा, सिदरा की जड़ से 4 दरिया निकल रहे हैं, 2 दरिया ज़ाहिर थे और 2 दरिया बातिन थे। उसको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया वो तमाम बातें, कि 2 दरिया जन्नत के हैं और 2 दरिया दुनियावी हैं। शेख इब्ने अरबी ने कहा कि उन दरियाओं से पीने वालों को
مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں، اور بتایا کہ بنو آدم کے اعمال سدرۃ المنتہا کے پاس رک جاتے ہیں، اور یہ روحوں کی بھی قرار ہے۔ اوپر سے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہا ہے، اور اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں جا سکتی، اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں یہ ان کی بھی انتہا ہے، نیچے سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جا سکتی۔ اور یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ اس جگہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے، اور آپ کے لیے رف رف سبز رنگ کا ایک تخت ہے وہ لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پر بیٹھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رف رف کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سپرد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آگے چلنے کا سوال کیا تاکہ آپ کو ان کی وجہ سے انسیت رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اس پر قادر نہیں ہوں، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں عرش کی تجلیوں کی وجہ سے جل جاؤں گا۔ ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے۔ اے محمد عربی، اللہ تعالیٰ نے یہ سیر آپ کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے، آپ کو اپنی نشانیاں وہ دکھائے، آپ اس سے غافل نہ ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو الوداع کہا، اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرات محترم، رف رف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا، حتیٰ کہ آپ مقام استوا پر پہنچے، جہاں آپ نے صریف اقلام یعنی قلم کے چلنے کی آوازیں سنی، اور اقلام الواح میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے متعلق جاری فرماتا ہے، اور ملائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور ہر قلم ایک فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نور میں تیزی سے دوڑے، اور جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ جب آپ نے اپنے ساتھی کو یعنی اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ گھبرائے، اور عالم نور میں آپ حیران و پریشان تھے، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں۔ اب فرشتہ تھا نہ رف رف تھا، آپ کے ہر طرف نور تھا، اور آپ عالم وجد میں دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ اس وقت آپ نے دیدار کی اجازت طلب کی تاکہ اپنے رب کے حضور خاص میں داخل ہوں۔ تب حضرت ابو بکر کی آواز کی طرح ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ پڑھتا ہے۔ آپ اس آواز سے متعجب ہوئے اور دل میں سوچا کہ کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ جب آپ کے دل میں تعجب پیدا ہوا اور آپ ابو بکر کی آواز سے مانوس ہوئے تو آپ پر اس آیت کی تلاوت ہوئی، والذی یصلی علیکم، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ خود ہمارے محمد عربی پر درود پڑھتا ہے، وہ جو تم پر صلاۃ پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول مراد ہے۔ حضرات محترم، پھر ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حضرت شریفہ میں داخل ہونے کا اذن ملا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی جانب وحی نازل کی، جو وحی اللہ رب العزت کو نازل کرنی تھی، اور آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات محترم، بالآخر اللہ رب العزت کا دیدار ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو مشاہدہ، اللہ رب العزت کو دیکھا۔ امام بہقی حضرت ابو ہریرہ کے سابق طول حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا اور فرمایا مانگیے۔ آپ نے عرض کیا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور تو نے حضرت داؤد کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور تو نے حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں، ہواؤں، ساری دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کو مل ہی نہیں سکتی، کسی کے لائق وہ ہے ہی نہیں اتنی عظیم کہانی۔
جو ان کے بعد کسی کے لائق نہیں ہے، اور تو نے حضرت عیسیٰ کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں مادرزاد، اندھوں اور برس کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا، اور تیری اجازت سے وہ لوگ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تو نے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا۔ تب آپ کے رب نے فرمایا، میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہے، اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ کا شرح صدر کیا، اور آپ سے بوجھ کو دور کر دیا، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی اذان وغیرہ میں، اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے، اور آپ کی امت عادلہ بنائی گئی ہے، اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا گیا ہے، اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی ہے، اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہیں دیں گے، اور میں نے آپ کو از روئے خلق تمام انبیاء میں اور یعنی تمام کے تمام انبیاء میں اول اور از روئے بعثت تمام انبیاء میں آخر بنایا، اور آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے کے نیچے سے دی ہیں، جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو میں نے نہیں دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے فضیلت دی، مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک ماہ کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنا دیا، اور مجھے کلام کے فواتح یعنی خواتم اور جوامع عطا کیے، اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا، اور اب امت کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو مجھ پر مخفی ہو، یعنی کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو مجھ پر مخفی ہو، خواہ وہ تابع ہو یا مطبوع ہو۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس لوٹا۔ حضرات محترم، اس کے بعد امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور جبار رب العزت آپ کے نزدیک ہو گیا، پھر آپ پھر اور قریب ہوا، حتیٰ کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گیا، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے، اس نے آپ پر وہ وحی نازل کی، اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کر دی۔ پھر آپ نیچے اترے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روک لیا اور کہا، یا محمد، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا، اس نے مجھ کو ہر روز دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس جائیے تاکہ آپ کا رب آپ کی امت سے تخفیف کر دے۔ پھر ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی طرف متوجہ ہوئے، گویا اس معاملے میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ پسند کریں تو آپ حضرت جبار میں پہنچیں، اور آپ نے اسی پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا، اے میرے رب، ہمارے لیے تخفیف کر دے، کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ تب اللہ رب العزت نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر روک لیا۔ پھر حضرت موسیٰ آپ کو بار بار آپ کے رب کے پاس بھیجتے رہے، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو 5 نمازوں پر پھر روک لیا اور کہا، یا محمد، خدا کی قسم میں اپنی قوم بنی اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، وہ 5 سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو ترک کر دیا۔ آپ کی امت کے اجسام، ابدان، قلوب اور آنکھیں اور کان تو ان سے زیادہ کمزور ہیں۔ آپ پھر جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار حضرت جبریل کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دے، اور حضرت جبریل نے اس کو ناپسند نہیں کیا، اور آپ 5ویں بار پھر
گئے اور عرض کیا ہے میرے رب میری امت کے جسم دل کان اور بدن کمزور ہیں آپ ہم سے تخفیف کر دیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد آپ نے فرمایا لبیک وسعدیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے میری اس قول میں تبدیلی نہیں ہوتی ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہے پس یہ لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہیں اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ نے کیا کیا آپ نے فرمایا ہمارے رب نے تخفیف کر دی ہے اور ہمارے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا تھا آپ پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور ان نمازوں میں بھی کمی کرائیے آپ نے فرمایا اے موسیٰ بخدا مجھے اپنے رب سے اب حیا آتی ہے پھر اسی رات آپ واپس آ کر مسجد حرم میں سو گئے اور صبح بیدار ہوئے حضرات محترم یہ پورا واقعہ جو آپ نے سماعت فرمایا انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد مزید اس کے بعد کون کون سا واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق وہ ہم اس کے بعد والے پارٹ میں سمجھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والا جو پارٹ رہے گا وہ آخری پارٹ رہے گا اس میں وہ ہم تمام باتیں جانیں گے کہ آخر معراج کی وہ تمام واقعات جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنے ہوں گے وہ تمام واقعات انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والے پارٹ میں آپ یقیناً دیکھ لیں گے میرے تمام معراج پر جتنے بھی پارٹس ہیں ان کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ جا کر ضرور دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ان تمام ویڈیوز سے آپ کے علم عمل اور آپ کی ایمان میں یقیناً اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ